बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुक अल्लाहुम्मा या मन नव्वरा क़ुलूबना बिअनवारिल मुहब्बतिल अलविय्या व अकमल लना दीनना बिल विलायतिल मुर्तज़विय्या व अतम्म निअमतहु अलैना बिल हिदायतिल हैदरिय्या व नुसल्ली व नुसल्लिम अलल ख़ातिम लिमा सबक़ वल फ़ातिह लिमन ग़लक़ अल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ हबीबिका व हबीबिना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन सिय्यमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अराज़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दाअवतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फ़ातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या व शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मआसिरिल बाक़िरिय्या वल आसारिल जाफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जजिर रज़विय्या वल जूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शहादत सिद्दीक़ कुबरा बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की ताज़ियत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज़रत हुज्जत अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत अक़दस में पेश करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें बीबी के हुब्दारों में करार फरमाए और आखिरत में उनकी शफ़ाअत से बहरामंद फरमाए इंशाअल्लाह। कुछ नोट्स मेरे पास आमादा थे, वो मैं ले आया आपके पास, तो देखें बात शुरू करते हैं कहाँ तक बात पहुँचती है। और मैं चंद घंटों कबल ही शाम की ज़ियारत से अभी पहुँचा हूँ बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हरम से। तो बहरहाल जो कुछ इस वक्त मेरे पास नोट्स अवेलेबल थे वो मैं ले आया आपके पास। कुछ दिल में बातें हैं अपनी इस्लाह के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए। एक तो हदीस इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए हम सभी अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन उस मोहब्बत को अगर हम इम्तिहान करना चाहें कि वाक़ईन वो मोहब्बत मज़बूत कामिल जैसे होनी चाहिए, वो बरहक है या नहीं है, उसका कोई पैमाना अहले बैत ने दिया है या नहीं दिया। उसमें से एक पैमाना आपकी खिदमत में मैं बयान करता हूँ। यह बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 27 सफ़ा नंबर 51 पर हदीस मौजूद है कि पाँचवें इमाम ने फरमाया कि मन अराद अन यअलम हुब्बना फलयम्तहिन क़ल्बहु, जो ये चाहता है कि वो ये मालूम करे कि हमारी मोहब्बत उसके दिल में है या नहीं है, फलयम्तहिन क़ल्बहु, उसे चाहिए कि वो अपने दिल का इम्तिहान करे, टेस्ट करे, अपने आप का खुद ही वो टेस्ट करे। और टेस्ट किस तरह से होगा? फ़इन शारक फ़ी हुब्बिना हुब्ब अदुव्विना फ़लैसा मिन्ना, अगर वो शरीक करता है हमारी मोहब्बत में हमारे दुश्मनों की मोहब्बत को भी, यानी वो दोनों से मोहब्बत रखता है, दोनों के बारे में अच्छी बातें करता है, हमारे बारे में भी और हमारे आदा के बारे में भी, उनके लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, उनके भी एहतराम का कायल है, तो जो हमारी मोहब्बत में शरीक करे हमारे आदा की मोहब्बत को, फ़लैसा मिन्ना, वो याद रखे कि वो कितना ही ख़ुद दावा कर रहा है हमारी मोहब्बत का, लेकिन वो हम में से नहीं है। तो एक तो पैमाना इमाम इस्लाम ने बयान फरमा दिया, वलसना मिन्हु, और हम भी उससे नहीं हैं। यानी दो तरफा इमाम इस्लाम ने कहा, ना वो हमसे है ना हम उससे हैं। तो ये नहीं हो सकता कि एक दिल में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और आदाए अहले बैत उनकी मोहब्बत एक साथ जमा हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। ये कुछ बातें, एक ज़माना था कि जब हमें गैरों को समझानी होती थी कि आप ये नहीं कर सकते कि आप इस्लाम में कुछ बज़ाहिर मुक़्तदर बुज़ुर्ग शख्सियात के एहतराम के कायल रहें और अहले बैत की मवद्दत और मोहब्बत का भी दम भरते रहें, इसलिए कि ये बहुत सारे मौके ऐसे हैं कि जिसमें ये शख्सियात आपस में एक दूसरे के सामने हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ख़ुद फ़िदक का मौका है, ख़ुद बीबी की शहादत का मौका है, फिर जंग जमल है, सिफ़ीन है, आगे नहरवान है। तो बहुत सारे मौके ऐसे हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से भी मोहब्बत रखते हैं और हम उनके आदा के भी एहतराम के कायल हैं। ये बात पहले गैरों को बतानी पड़ती थी, अब बदकिस्मती से आहिस्ते आहिस्ते अपनों को समझाना पड़ रहा है कि एहतराम के आप कायल रहें। यकीनन
ہمیں اپنے عقیدے کا کہاں اظہار کرنا ہے اور کہاں اظہار نہیں کرنا، وہ بھی ہمیں اہل بیت علیہ السلام ہی سے سیکھنا ہے۔ لیکن اس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کم از کم ہمارے دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ اظہار تو بات کی بات ہے، پہلے ہم اپنے انٹرنلی اپنے اندر کے معاملات میں تو مطمئن ہوں کہ ہمارا عقیدہ ہونا کیا چاہیے۔ تو اس وقت آپ کو بہت جگہوں پہ باتیں سننے کو ملیں گی کہ کیا ضرورت ہے ایسے معاملات میں پڑھنے کی، 1400 سال پہلے کا معاملہ ہے، اللہ فیصلہ کر دے گا، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کسی کے لیے کوئی اچھائی کے قائل ہوں، کسی کے لیے کوئی لعنت کے قائل ہوں۔ اور چلے میں یوں کہہ دوں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ بہت ساری ایسی شخصیات ہیں کہ جن کے لیے جب ہمارے بزرگوں نے کہا، فرض کیجئے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی ان کے لیے احترام رکھیں اور ان کی توہین نہ کریں، تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ ان کی توہین کریں؟ تو معاملہ فقط توہین کا یا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے ذاتی معاملے کی وجہ سے کوئی توہین کرتے ہیں یا ہم اپنے ذاتی معاملے کی وجہ سے کسی پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہی کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک ان کے اعداء پر آپ لعنت نہ بھیجیں۔ تو یہ پہلے مرحلے پر ہمارے لیے تو کلیئر ہونا چاہیے۔ تو تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 234 پر مولا علی نے فرمایا کہ لا یجتمع حبنا و حب عدونا فی جوف انسان، فرمایا کہ اجتماع نہیں ہو سکتا ہماری محبت کا اور ہمارے دشمنوں کی محبت کا ایک انسان کے سینے میں۔ اور پھر مولا کائنات نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا کہ ان اللہ لم یجعل لرجل قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے۔ تو ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، یا دل رحمان کا ہے یا شیطان کا ہے، یا دل رسول اللہ کی محبت کے ساتھ ہے یا ابو جہل اور ابو لہب کے ساتھ ہے، یا دل مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ہے یا ان کی خلافت کو غصب کرنے والوں کے ساتھ ہے، دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اور بی بی فاطمہ کی شہادت ہی اس بات پر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بہار انوار اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ کذب من زعم انہ من شیعتنا، وہ جھوٹ بولتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے شیعوں میں سے، وہو متمسک بعروۃ غیرنا، جبکہ وہ ہمارے غیر کے دامن سے وابستہ ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے کہ وہ ہمارا شیعہ ہے۔ تو ایسی بہت ساری احادیث ہے جس میں سے کچھ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ ہاں البتہ اب اس کا اظہار آپ نے کہاں کرنا اور کہاں نہیں کرنا یہ بھی اہل بیت سکھلائیں گے۔ کیوں؟ ایک لفظ ہے تقیہ، تو تقیہ معمولاً منفی معنی میں ہمارے ہاں بول دیا جاتا ہے۔ شاعری میں بھی کبھی کبھار ہم کہتے ہیں، یعنی شعراء کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں بھائی میں تقیہ وقیہ نہیں کرتا، یعنی اس کا مطلب کہ میں بڑا بہادر ہوں، مجھے تقیہ کی ضرورت نہیں ہے، تو میں تو کھل کے اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہوں۔ تقیہ بزدلی نہیں ہے، تقیہ حکمت ہے۔ تقیہ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا ایک ورڈ آپ نے سنا ہوا ہے، تقویٰ کا مطلب ہے دین کو بچانا آپ نے، اور تقیہ کا مطلب ہے دیندار کو بچانا۔ تو تقویٰ یعنی اپنے ایمان کو بچائیے، تقیہ یعنی اس مومن کو بچائیے یا جو خود صاحب ایمان ہے وہ اپنے آپ کو بچائے، جان مال عزت اور آبرو، یہ بھی واجب اور ضروری ہے۔ ان التقیۃ دینی و دین و آبائی، امام نے فرمایا تقیہ تو میرا دین ہے اور میرے آبا و اجداد کا دین ہے۔ تو ایک طرف سے امام علیہ السلام نے بھرپور براءت از اعداء اہل بیت، جس کو ہم تبرہ کہتے ہیں، لعنت کا عقیدہ، یہ بھی سکھایا ہمیں پوری طریقے سے۔ دوسری طرف سے ہمیں تقیہ کا بھی درس دیا کہ آپ نے کہاں اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا، یہ خود ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے پوچھنا ہوگا۔ لا دین لمن لا تقیۃ لہ، فرمایا اس کا کوئی دین ہی نہیں جس کے پاس تقیہ نہیں، یعنی وہ بے دین ہے۔ تو تقیہ کوئی بزدلی نہیں ہے۔ ہم بہت مقامات پر اس وقت دیکھتے ہیں کہ کھوکھلی جذباتیت کا شکار ہے۔ ہر چیز کو، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، فرض کیجئے کہ ایک جگہ مجلس ہونی تھی، بہت ہی سادہ سی مثال دے رہا ہوں، اور وہاں کے ایس ایچ او نے نہیں ہونے دی، ہم فوراً اس کو حسینیت اور یزیدیت کی جنگ بنا دیتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ایسا ہو ہر جگہ۔ کیا کبھی ایک حق جو آپ کا ہے اس سے دستبردار ہو جانا یہ بزدلی ہے یا یہ تقیہ اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ ان کی تعلیمات کے مطابق ہے۔
بہت ساری احادیث ہمارے سامنے پڑھی نہیں جاتی ممبروں سے، اس لیے کہ ایک عجیب طوفان کھڑا ہو جائے گا کہ آپ نے تو اہل بیت کے لیے بڑی گستاخی کر دی کہ وہ ایسے کیسے کر سکتے تھے کہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں، لیکن ہے ہمارے پاس۔ تو ہر جگہ ایک جملہ بڑا معروف اور جذباتی بھی ہے کہ ظالم کے خلاف جہاد واجب ہے، ظلم کے خلاف جہاد واجب ہے۔ جی وہ واجب تو ہے، لیکن اس کی کوئی شرائط ہیں کہ نہیں ہے؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ فجر کی نماز واجب ہے؟ تو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں کیا؟ ابھی کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ٹائم نہیں ہے۔ ایک چیز کا واجب ہونا اور ہے، اس کا وقت آ جانا اور ہے۔ روزے واجب ہیں کہ نہیں؟ واجب ہیں۔ تو ابھی آپ واجب کی نیت سے کیوں نہیں رکھ رہی؟ رمضان میں واجب ہے۔ حج واجب ہے یا نہیں؟ جس پر استطاعت ہے، للہ الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حج واجب ہے۔ تو ابھی میں چلا جاؤں حج پہ؟ نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے وقت متعین کیا ہے اس پہ جانا ہے مجھے۔ ظلم کے خلاف جہاد واجب ہے؟ تو بالکل واجب ہے۔ کب واجب ہے یہ خود سے ڈیسائیڈ کروں گا یا اللہ تعالیٰ سے پوچھوں گا؟ اس کی شریعت سے پوچھوں گا۔ اس لیے فقط خطبہ کی بھی کھوکھلی جذباتیت میں نہ جایا کریں۔ جذباتی تقریر کر دینا بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت خطابت کچھ مجھے بھی عطا کی ہوئی ہے، یہاں میں بھی بہت جذباتی خطابت کرتے ہوئے چلا جاؤں تو کچھ نہ کچھ فن اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہوا ہے، لیکن ہمیں اپنے جذبات کو پس پشت ڈال کر یہ دیکھنا ہے کہ محمد اور آل محمد نے ہم سے کیا چاہا ہے۔ اس کی سب سے عالی مثال خود ابو الفضل عباس علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مجھے پورے سفر کربلا میں، مدینہ سے کربلا تک کا پورا سفر، اس میں آپ کو ایک بظاہر ضعیف روایت بھی نہیں بتلا سکتے، کوئی قوی روایت تو چھوڑ دیں، ضعیف روایت بھی نہیں بتلا سکتے کہ مولا عباس علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو جا کے مشورہ دیا ہو کہ ایسا کر لیں تو بہتر نہیں ہے۔ ارے ہم کیوں خیمے ہٹائیں؟ 2 محرم کو امام علیہ السلام کربلا پہنچ گئے اور ان کے خیام فرات کے ساتھ ہیں۔ پھر عمر سعد کا لشکر آیا اور شمر کا لشکر آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ خیمے ہٹائیے۔ تو امام علیہ السلام کا جب حکم آ گیا تو کیا مولا عباس علیہ السلام نے مشورتاً یہ بات کہی کہ مولا ذرا سوچ لیتے ہیں، بہتر نہیں ہے کہ اس وقت اگر ہم نے یہ خیمے ہٹا دیے تو صفین میں بھی ہو چکا ہے کہ انہوں نے پانی بند کر دیا تھا ہم پر، تو یہ پھر سے وہ کام کریں گے؟ کہیں آپ کو کوئی مشورہ نظر ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں امام کو مشورہ دینے والے؟ ہمارا کام ہے تسلیم ہو جانا، اور اس بات پر بھی تسلیم ہو جانا جو ہماری عقل میں نہیں آ رہی۔ اس میں سے یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ کئی مرتبہ آپ دیکھیں گے کہ یہ تو ظلم ہو رہا ہے، ہمیں اٹھنا چاہیے، جبکہ امام علیہ السلام نے منع فرمایا یا سکوت اختیار کیا، اس لیے کہ اس کا ایک وقت ہے۔ ہر واجب کا جیسے ایک موقع ہے، اس کی شرائط ہیں۔ نماز واجب ہے تو نماز قبلہ رخ ہو کے واجب ہے نا، کسی اور رخ پہ نماز پڑھوں گا تو نماز ٹھیک نہیں ہے۔ تو جو جہاد بھی ہے وہ بھی اس طریقے سے واجب ہے کہ جو امام علیہ السلام نے سکھلایا ہے۔ بعض مرتبہ میں آپ کے سامنے احادیث پڑھتا ہوں، آپ کو بظاہر یہ تعجب ہوگا، اور اگر آپ امام علیہ السلام کے تصور کو نکالنے درمیان سے تو نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت محسوس ہوگا کہ یہ کہیں بزدلی کا مظاہرہ تو نہیں ہو رہا۔ ایک خطبہ نکاح ہے کہ جو ہر نکاح پہ پڑھا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ اقرارا بنعمت ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیت وصلی اللہ علی محمد سید بریت وعلی الاصفیاء من عطرت، اما بعد فقد کان من فضل اللہ علی الانام ان اغناهم بالحلال عن الحرام، وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تناکحوا وتناسلوا تکثروا فانی اباہی بکم الامم یوم القیامہ ولو بالسخط، وقال ایضا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ خطبہ نکاح ہے جو صیغہ نکاح سے پہلے پڑھا جاتا ہے۔ پھر صیغہ نکاح ہوتے ہیں، مثلا انکحت موکلتی موکلک علی المہر المعین المعلوم۔ یہ میں نے کیوں بات چھیڑ دی؟ یہ جو خطبہ نکاح ہے یہ کس نے پڑھا تھا اپنے نکاح پر؟ کس امام نے پڑھا تھا؟ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے؟ جی، امام محمد تقی علیہ السلام نے۔ مولا کے نام پر ایک مل کے صلوات بھیجیے گا محمد اور آل محمد پر۔ وعجل فرجهم۔ جو روایت سنا رہا ہوں کتاب الکافی سے،
جو ہماری معتبر ترین کتابوں میں سے بھی ٹاپ آف دا لسٹ ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 234. جب امام نے خطبہ پڑھ دیا، یہ اس نکاح کے موقع پر ہے کہ جو امام کا ازدواج ہوا تھا مامون کی بیٹی سے. ٹھیک ہے، آواز تو نہیں جاری ہوگی باہر میرے خیال میں نا. ایک مل کے صلوات بھیجیے گا محمد اور محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مامون کی بیٹی سے امام کا ازدواج ہوا. تو یہ ازدواج ہو رہا تھا خود دربار میں. دربار میں سارے بڑے بڑے زعماء، سفراء، وزراء، بادشاہ کی بیٹی کی شادی ہے، وہاں موجود ہیں. تو امام نے یہ کہا کہ ثم ان محمد بن علی بن موسیٰ، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام، یخطب ام الفضل بنت عبداللہ المامون، کہ امام علیہ السلام کا ازدواج ہو رہا ہے ام فضل جو مامون کی بیٹی ہیں، اور ایک خاص مہر یہاں متعین کیا گیا کہ اس مہر پر ازدواج ہو رہا ہے جو کہ 500 درہم تھا. اب مجھے معاف کیجیے گا اور آپ کو تھوڑا تحمل رکھنا ہوگا. امام علیہ السلام نے مامون کو مخاطب کیا اور اس سے کہا فَهَلْ زَوَّجْتَهُ یا امیر المؤمنین بہا علی ھذا الصداق. امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں مامون کو، اے امیر المومنین. اللہ اکبر. لازمی سی بات ہے کہ حقیقت میں نہیں کہہ رہے، تقیتاً کہہ رہے ہیں. کتنا برا محسوس ہوگا ہمارے یہاں پر اگر کوئی ہمارے مولانا کسی ایسے شخص کو کسی لقب سے نواز دے دو کسی مصلحت کی وجہ سے. ہم تحمل نہیں رکھتے ہیں ایسی باتوں کا. امیر المومنین کا لقب وہ ہے کہ جو امام صادق علیہ السلام نے اپنے لیے منع کیا تھا، کہ میرے جد علی فقط امیر المومنین ہے. تو امام اس ملعون کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ امام جانتے ہیں کہ یہ سارے سفیر، وزیر، حکومت کے رؤساء یہاں موجود ہیں. اگر ان کے سامنے میں اسے کہہ دوں گا نا یہ لفظ، تو یہ بہت سے علوی سادات، مومنین، شیعوں کے لیے نرم گوشہ رکھے گا پوری اپنی خلافت اور حکومت میں. اور اس خاطر بہت سارے مومنین کی جان، مال، عزت اور آبرو محفوظ رہ جائے گی. اب مجھے بتائیے گا، میں خود اپنے اندر سوچ کے بات کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں کتنا آپ اس کو ریسیو کر پا رہی ہیں. مجھے بتائیے گا کہ اگر کوئی امام علیہ السلام سے سامنے پلٹ کر یہ کہے کہ آپ یہ حسینیت کے ماننے والے ہیں، ہمارے یہ نعرہ لگتا ہے نہیں لگتا؟ مجھے ایمان سے بتائیں، ہماری خطبہ کی طرف سے لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ بہت دور ہیں ہم تعلیمات اہل بیت سے. ایک تقریر میں نے ایک جگہ پر کی تھی کہ اگر ہائپوتھیٹیکلی سینگ ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں یوٹیوب ہوتا تو شیعہ خدا کی قسم کسی امام کو نہ چھوڑتے اور ہر ایک کے خلاف ویڈیو بناتے. شیعہ اپنے امام کے خلاف بناتے یہی باتیں کہہ کے، آپ کے جد نے تو ظلم کے خلاف قیام کیا تھا، یہ کون سی حسینیت ہے کہ آپ اپنے باپ کے قاتل، مامون رشید باپ امام رضا علیہ السلام کا قاتل ہے، باپ کے قاتل ہی کو سب کے سامنے یا امیر المومنین کہہ رہے ہیں. یہ کہاں چلا گیا آپ کا ایمان؟ مجھے ایمان سے بتائیے یہ ہوتا نہیں ہوتا. اس لیے کسی کی کھوکھلی جذباتیت میں بہہ نہ جایا کریں. دیکھیں امام نے کیا سکھلایا ہے. لہٰذا فرمایا ائمہ علیہ السلام نے کہ ہماری غیبت کے زمانے میں ہمارے قیام سے پہلے ہر قیام باطل ہے، ہماری بیعت سے پہلے ہر بیعت باطل ہے. یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ کئی جگہوں پر، جس کا لٹرل میننگ نہیں ہے لیکن یوں فرمایا کہ اپنے گھروں میں بند ہو جاؤ، معاش کی فکر کرو، اپنے ایمان کو بچاؤ اور نسلوں تک منتقل کرو. یہ ہم نے کرنا تھا، ہم نکل پڑے کسی اور طرف. امام علیہ السلام نے، اب دیکھیں دونوں طرف سے اتنا اسٹرانگ میسج ہے نا امام کا. ایک طرف سے دربار میں اس ملعون ترین شخص کو مصلحت اور تقیے کی وجہ سے امیر المومنین بھی کہا،
دوسری طرف یہی امام جواد وہ تشریف فرما ہے، بے تحاشا گریہ کر رہے ہیں، اور امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا آپ کے اس وقت گریے کا سبب کیا ہے؟ بالکل بچپن کا عالم ہے۔ امام تقی علیہ السلام 8 برس کے سن میں امامت کے عہدے پر فائز ہو کر ان کی امامت کا زمانہ شروع ہو گیا، تو بالکل بچپن کا زمانہ ہے امام کا، بہت رو رہے ہیں۔ امام جواد علیہ السلام نے کہا کہ بابا مجھے اپنی جدہ فاطمہ زہرا کی شہادت یاد آ رہی ہے، اور کاش میں ان 2 ظالموں کو ان کی قبروں سے نکالوں اور ان سے بدلہ لیتے ہوئے ان کے لاشوں کو جلا دوں، اور اس لاش سے جو جلنے کے بعد راکھ بنے اسے ہوا میں اڑا دوں۔ یعنی اتنے شدید امام علیہ السلام کے دل میں نفرت ہے ان 2 لعینوں کے لیے۔ اور جب امام رضا علیہ السلام کے سامنے کہا امام محمد تقی علیہ السلام نے، تو امام رضا نے پلٹ کے جواب دیا انت اہل للامامہ، ہے بیٹا جو آپ نے یہ بات کہی آپ ہی امامت کے اہل ہیں۔ یہاں علماء کرام نے ایک نتیجہ اس سے اخذ کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت کی اہلیت اور شرائط میں سے ہے بی بی کے اعداء سے تبرہ ہونا دل میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ شیعہ کی اہلیت میں سے نہیں، امامت کی اہلیت میں سے۔ تو اس کا مطلب کیا تھا؟ جس موقع پر تقیہ کرنا تھا بھرپور تقیہ بھی کیا، جس موقع پر اپنے ایمان کا اظہار کرنا تھا بھرپور ایمان کا اظہار بھی کیا۔ تو ہم بسا اوقات یہ جو 2 پرواز کے لیے پر ضروری ہے نا، اس میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اپنے ایمان کے بارے میں جو سیکھنا بھی ہے اور بھرپور طریقے سے اپنے شاگردوں کو اور سب سے پہلے تو اپنے بچوں کو خانوادے کو سکھلانا بھی ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ ممبر سے کام نہیں ہو سکتا، ممبر سے بہت کچھ کھل کے بیان نہیں ہو سکتا، یہ آپ نے کرنا ہے، مدرسے میں ہونا ہے، اور ماشاءاللہ ہو بھی رہا ہے۔ یہاں میں بہت سی کلاسز میں گیا۔ دوسری طرف سے آپ نے جو میں بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ بلا وجہ کی جذباتیت سے بھی بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہر معاملے میں یہ نہیں لے کر آ جانا کہ اگر کہیں پر آپ کو کوئی مسئلہ نظر آ جائے، آپ کے سامنے واٹس ایپ میسج فارورڈ ہو جائے کہ حسین زندہ باد یزید مرتضی، آپ سمجھے کہ بھائی امام حسین کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ یہ ایسا نہیں ہے، ہر جگہ پر نام استعمال کرتے ہیں حسینیت کا، نعوذ باللہ من ذالک، کئی دفعہ اپنے کچھ فائدوں کے لیے۔ ایک روایت اور سناتا ہوں، سن سکیں گے؟ تحمل تو کر رہے ہیں نا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کتاب الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 82۔ دخلت علی ابی العباس بالحیرہ، ابی العباس خلیفہ بنی عباس میں سے ہے، اس کے پاس امام جعفر صادق علیہ السلام پہنچے، اور وہ یوم الشک تھا۔ یوم الشک کسے کہتے ہیں؟ شعبان والا نہیں، رمضان والی کی بات ہو رہی ہے۔ یوم الشک کا مطلب ہے کہ رمضان کا آخری دن ہے تتمہ، یا شوال کا پہلا دن یعنی عید ہے۔ تو یعنی 29 رمضان ہو چکی تھی، اب 30 رمضان ہے یا پہلی شوال ہے۔ اس دن امام پہنچے تو اس خلیفہ بنی عباس نے امام سے پوچھا ما تقول فی الصیام اليوم، آج کے دن کے روزے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آج روزہ ہے آپ کا کہ نہیں ہے؟ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ ہم سے، گویا اب بٹوین دا لائنز میں کہہ رہا ہوں، پھر امام کا لفظ پڑھتا ہوں، یعنی ہم سے کیا پوچھ رہے ہو؟ ان سمتا سمنا و ان افطرتا افطرنا، اگر آپ روزہ رکھیں گے تو ہم بھی روزہ رکھ لیں گے، آپ افطار کریں گے ہم بھی افطار کر لیں گے۔ کتنا پیسو رپلائی ہے، ایگریسو نہیں ہے، ہاں ہماری مرضی ہم جو کریں گے۔ آپ نے پرسنل جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ نہیں کہ جس دن روزہ ہے تو اس دن عید منا لینی چونکہ گورنمنٹ نے کہہ دیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ یہ بھی فقیہ سے پوچھنا ہے آپ کو۔ ہمارے کسی عمل سے کوئی شیعت وغیرہ طے نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس لیے ہمارا جو معاملہ ہے، اب اگر فقیہ نے آپ کے فقیہ کے مطابق آج روزہ ہے تو چاہے گورنمنٹ نے عید اناؤنس کر دی آپ نے روزہ رکھنا ہے، اور اگر عید ہے اور چاہے گورنمنٹ نے روزہ اناؤنس کر دیا تو آپ نے عید منانی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو مسئلہ واضح ہے۔ امام علیہ السلام، امام حجت خدا لسان اللہ ناطق، وہاں دربار میں موجود ہیں، اور وہ یہ پوچھ رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا اگر آپ روزہ رکھیں گے ہم رکھ لیں گے، آپ افطار کریں گے۔ یقیناً ایسا نہیں ہے کہ امام اس کے پابند ہے، ایسا ہے حقیقت میں تھوڑی ہے ہی نہیں ایسا۔ امام علیہ السلام کیوں ایسے جواب دیتے تھے؟ امام علیہ السلام سمجھانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو، اگر
تمہارے کسی ایک ایسے معاملے کی وجہ سے جس میں بظاہر تم اپنے ایک حق سے دستبردار ہو جاؤ، لیکن بہت سارے مومنین کی جان، مال، عزت اور آبرو محفوظ رہ جائے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ یہ عین سنت امام ہے، کر گزرو یہ کام. صحیح بات ہے. اور اس کے بعد پھر امام نے ایک اور آگے جملہ کہا، وہ تو میں اتنا تحمل کر کے، اور جتنا میں نے سنا دیا بس اتنا ہی کافی، اس سے زیادہ میں سنا نہیں رہا، کبھی اور آؤں گا تو سناؤں گا، کیونکہ وہ تحمل کرنا اور بھی زیادہ سخت ہے جو امام علیہ السلام نے آگے کہا. تو بہرحال یہی امام جعفر صادق جو کہ آپ کو مجھے لفظ استعمال کرنے دیں سمجھانے کے لیے، ایک حد تک کائنڈ آف کمپرومائزنگ پوزیشن میں نظر آتے ہیں دربار میں، یہی امام جعفر صادق زیارت عاشورہ بھی تعلیم فرما رہے ہیں، جس میں پہلے پہ لعنت، دوسرے پہ لعنت، تیسرے پہ لعنت، چوتھے پہ لعنت وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ارے آپ دربار میں تو وہی کر رہے تھے کام، اور یہاں پہ یہ کیا سکھلا رہے ہیں؟ دونوں کے موقع الگ الگ ہیں. تو خلاصہ اب تک کی گفتگو یہ ہوا کہ آپ نے بھرپور طریقے سے ولایت، برات، تولا، تبرہ کو اپنے دل میں زندہ بھی رکھنا ہے، اپنے خاندان تک پہنچانا ہے، اپنے بچوں تک پہنچانا ہے، لیکن ملأ عام میں کہاں اس کا اظہار کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے، وہ آپ نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے وہ سارے نعرے جو میں نے عرض کیا کہ بس ظلم کے خلاف اٹھ جاؤ، شرائط ہیں کوئی کہ نہیں ہے، کوئی وقت ہے کہ نہیں ہے، جیسے نماز فجر کا وقت میں نے مثال دی، جیسے روزے کی مثال دی، جیسے حج کی وقت ہے ہر چیز کا. ٹھیک ہے. میرے پاس کچھ عرب ریاستوں کے بھی ایسے واقعے، جب ہم وہاں جاتے تھے مجلس پڑھنے کے لیے، آسٹریلیا میں ایک صاحب آئے جو کہ ٹرکش تھے، تو اس نے ٹرکش نے آ کے مجھ سے یہ کہا کہ میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، اور بہرحال وہ بھی مذہب حقہ کی طرف آئے. میرے چھوٹے سے تجربے میں جتنے کیسز ہیں کنورٹ ہونے کے، ان میں 99% نہیں 100% بی بی فاطمہ کی وجہ سے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وعجل فرجہم. 100%. تو لہٰذا یہ تو اتنا اسٹرانگ پوائنٹ ہے اور اتنا حساس ایک معاملہ ہے کہ جس پہ ہمیں جتنا اس کو ہم پڑھیں اس کے بارے میں، اور جتنا اس کو ایبزارب کریں اور جتنا نسلوں تک پہنچائیں، اتنا ہی کم ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہونا چاہیے اس طریقے سے کہ جو اہل بیت نے سکھلایا ہے. ٹھیک ہے. ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها. امام نے فرمایا کہ کسی نبی کی نبوت بھی اللہ نے مکمل نہیں کی جب تک اس نے بی بی فاطمہ کی محبت کا اقرار نہ کیا. کسی نبی کی نبوت مکمل نہیں کی جب تک اس نے بی بی فاطمہ کی فضیلت کا اقرار نہ کیا. ایک روایت شاید کم پڑھی گئی ہے، بڑی لطیف ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بہو ہوتی ہیں بی بی فاطمہ. تو حضرت ابو طالب نے توسل کیا بی بی فاطمہ سے. بی بی کا مقام اتنا ہے، اور وہ بظاہر بلکہ یقیناً جو روایت ہے وہ بی بی کی ولادت سے پہلے کی، یعنی ابھی ان کی تشریف آوری نہیں ہوئی دنیا میں، حتیٰ مولا علی کی بھی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی. تو مولا علی کی ولادت سے قبل مکہ میں ایک بار زلزلہ آیا تھا، اور بڑے بڑے پتھر جو ہے کوہ بلقیس سے جدا ہو کر گر رہے تھے. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام ایک بلند مقام پہ تشریف لے گئے، اور خدائے متعال سے انہوں نے استغاثہ کیا اور کہا کہ الہی و سیدی، اے میرے اللہ، اے میرے سردار اور مولا، اسألک بالمحمدیۃ المحمودہ وبالعلویۃ العالیہ وبالفاطمۃ البیضاء. میں پروردگار تجھ سے سوال کرتا ہوں محمد کی محمدیت کے واسطے سے، اور علی کی علویت کے واسطے سے، اور فاطمہ کی نورانیت کے واسطے سے. اللہ تفضلت علی اہل التہامۃ بالرحمۃ والرأفہ، کہ پروردگار تو حضور کی رسالت، محمد کی محمدیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور علی مرتضیٰ کی علویت اور فاطمہ زہرا کی نورانیت کے واسطے سے رحم فرما مکے والوں پر. اور پھر وہ زلزلہ رک گیا تھا. تو حضرت زکریا کا توسل ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے. حضرت آدم، حضرت نوح علیہ السلام کا نے وسیلہ پیش کیا ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا. اور امام محمد باقر کے لیے کہ جب شدید بخار میں ہوتے تھے تو گیلا کپڑا اپنے پیشانی پر رکھ کر یا زہرا کا ورد فرماتے تھے.
فی ابنت رسول اللہ علی اسوۃ حسنہ بہار الانوار جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 180 پر حدیث موجود ہے کہ حضرت حجت نے فرمایا کہ میرے لیے اسوہ حسنہ ہے بنت رسول فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یعنی امام زمانہ پر بھی حجت ہیں، حضرت حجت پر جو حجت ہیں وہ بی بی فاطمہ ہیں سلام اللہ علیہا۔ ایک شعر ایک دفعہ میں نے لکھا تھا، ہے جبیں عیسیٰ کی خم مہدی کی عظمت کے لیے، کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو لازمی سی بات ہے جب امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو جہاں امام کے قدم مبارک ہوں گے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سر ہوگا۔ امام جماعت کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جہاں آپ کا سر ہے تو وہاں امام جماعت کے قدم ہے، تو ہے جبیں عیسیٰ کی خم مہدی کی عظمت کے لیے، اور فاطمہ حجت ہیں خود سرکار حجت کے لیے۔ تو بی بی فاطمہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک آخری روایت سنا کے تھوڑا سا مجھ سے کہا گیا ہے کہ آج ایک احتمال ہے کہ شہادت کا دن آج بھی ہے، تو تھوڑے سے مصائب پڑھنے کے لیے مجھ سے کہا گیا ہے، تو وہ میں اپنے ثواب کی خاطر پڑھوں گا، اور وہ بھی چاہتا یہ ہوں کہ میں روایت پڑھوں۔ یہ میں اپنے سیکھنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں آپ سے، آہستہ آہستہ اس میں بھی اگر ہم بہتری لا سکیں کہ مصائب کو فقط ایک سنے سنائے روایتی انداز میں پڑھنے کے بجائے، وہ بھی غلط نہیں ہے، اور کوئی ایسی روایت کہ جو شان اہل بیت سے متصادم نہ ہو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، آپ نے جس معتبر عالم سے سنی بھی ہے یا کسی کتاب میں دیکھی بھی ہے، لیکن اگر آپ روایت کے متن پر آئیں گے نا، یعنی کتابوں کے متن پر، ڈائریکٹ شاید ہوتا ہے کہ آپ کی عربی یا فارسی کتابوں تک رسائی نہ ہو، لیکن کم از کم جو ٹرانسلیٹڈ اردو کتابیں جب اس میں آپ کو دیکھیں گے تو وہاں سے جب آپ مصائب پڑھ رہے ہوں گے تو اس کی رقت الگ ہوگی۔ اور کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے براہ راست روایت سے پڑھوں مصائب، لیکن جو اس سے پہلے روایت سنا رہا تھا وہ کتاب معانی الاخبار میں شیخ صدوق نے صفحہ نمبر 41 پر لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا عن معنی حی علی خیر العمل۔ اذان میں ہم کہتے ہیں حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، اقامت میں کہتے ہیں حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ تو حی علی خیر العمل کیا ہے؟ خیر العمل کی طرف جلدی کرو، تو امام نے کہا خیر العمل الولایہ، بہترین عمل اہل بیت کی ولایت پر ایمان رکھنا ہے۔ دوسرا جواب دیا خیر العمل بر فاطمہ و ولدہا، بہترین عمل بی بی فاطمہ اور ان کے بچوں کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ یہ نیکی ہے آپ کی جب آپ ذکر بی بی فاطمہ میں موجود ہیں، اور اگر ذکر انجام دیں یہ ان کی خدمت میں نیکی کرنا ہے، یہ بہترین عمل ہے ماشاءاللہ۔ اس لیے ایک روایت آپ نے بہت مرتبہ سنی بھی ہے کہ لولا علی لم یکن لفاطمہ کفن، اگر علی نہ ہو تو فاطمہ زہرا کی کوئی برابری کرنے والا نہ ہو۔ آدم فمن دونہ، آدم یا غیر آدم، یہاں آدم فمن دونہ کا اضافہ کر کے، یعنی اس کو بیان کر کے رسول اللہ نے یہ سمجھا دیا کہ انبیاء بھی اس قابل نہیں ہیں کہ ہم سر یہ فاطمہ زہرا کر سکیں، انبیاء بھی، کیونکہ آدم علیہ السلام کا لفظ حضور نے بیان کیا سوائے مولا علی علیہ السلام کے، کیونکہ دو شخصیات تھیں ہسٹری میں، دو شخصیات تھیں برابر کی، ایک مولا علی علیہ السلام اور ایک بی بی فاطمہ۔ مولا علی علیہ السلام مرد ہونے کی وجہ سے ان کے فضائل ملأ عام میں تھے، بدر ہے، خیبر ہے، خندق ہے، احد ہے، شب ہجرت کا واقعہ ہے، انگشتری دینا ہے حالت رکوع میں، لیکن خاتون ہونے کی حیثیت سے بی بی کے گھر کی ذمہ داریوں اور حجاب کی وجہ سے بی بی کے فضائل اس طرح سے سامنے نہیں تھے جیسے مولا علی علیہ السلام کے سب کے سامنے تھے۔ تو رسول اللہ نے ایک جملہ ایسا ارشاد فرمایا کہ اب جتنے مولا علی کے فضائل ہیں وہ سب کے سب بی بی فاطمہ کے فضائل بھی ہیں، کہ اگر علی نہ ہو تو فاطمہ کی کوئی ہمسری کرنے والا ہی نہ ہو، یعنی اب جو کچھ علی ہیں وہ فضیلت میں بی بی فاطمہ کی طرح ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، کیوں؟ اس لیے کہ علی قطب عالم امکان ہے، علی مولا المومنین ہے، علی یاسب الدین ہے، علی نبی عظیم ہے، علی مبید الشرک والمشرکین ہے، علی قاتل الناکسین والقاسطین والمارقین ہے، علی ابو الیتامى والمساکین ہے، باب حکمت رب العالمین ہے، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، علی شبیہ ہارون ہے، علی نفس الرسول ہے، علی زوج البتول ہے، علی سیف اللہ المسلول ہے، علی امیر البررہ ہیں، قاتل الفجرہ ہیں، قسیم الجنت والنار ہیں، صاحب اللواء ہیں،
سید العرب ہیں، کشاف القرب ہے، صدیق اکبر ہیں، علی ابو السبتین ہیں، علی ذوالقرنین ہیں، علی ہادی ہیں، علی داعی، علی شاہد و مشہود ہیں، علی غرۃ المہاجرین ہیں، علی صفوۃ الہاشمیین ہیں، علی کرار غیر فرار ہے، برادر جعفر طیار ہیں، علی عازم الاحزاب ہیں، قاسم الاسلاب ہیں، معز الاولیاء ہیں، مذل الاعداء ہیں، اخطب الخطباء ہیں، قدوۃ اہل القصاء ہیں، امام الائمۃ والاتقیاء ہیں، قائد اہل البطحاء ہیں، ابو السید الشہداء ہیں، ممیت البدع ہیں، محی السنہ ہیں، موضع العجب ہیں، سردار عرب ہیں، وارث علم رسالہ ہیں، لیث الغابہ ہیں، حسن الحسین ہیں، خلیفۃ الامین ہیں، زرغام ہیں، ابو الاحتام ہیں، وسیع ہیں، ولی ہیں، ہاشمی ہیں، مکی ہیں، مدنی، ابتحی ہیں، طالبی ہیں، عروۃ الوثقیٰ ہیں، غیث الورا ہیں، مصباح الدجا ہیں، ابن عم المصطفیٰ ہیں، ولی اللہ ہیں، سر اللہ ہیں، عین اللہ ہیں، ید اللہ ہیں، خازن علم اللہ ہیں، اور حب علی رحمۃ اللہ ہیں، اور بغض علی لعنت اللہ ہے۔ ان تمام فضائل کے ہوتے ہوئے امیر المومنین ہم سر سیدہ بنتے ہیں، سیدہ سے آگے نہیں ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ بہت سے درس ہوتے ہیں مردوں کے اعتبار سے بھی، ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، لیکن اس وقت چونکہ میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ ذمہ داری ہماری ماؤں بہنوں کی بھی بنتی ہے، شرعی اعتبار سے انشاءاللہ آپ پورا کر ہی رہی ہوں گی، کہ حضرت فاطمہ تو باعث فخر ہیں خود مولا علی علیہ السلام کے لیے، یعنی ایک زوجہ باعث فخر ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسے امام کے لیے، کہ جب وہ مقتل میں یعنی میدان میں آئیں اور رجس پڑھیں تو اپنا ایک تعارف یہ کروائیں کہ انا زوج البتول، یعنی مجھے پہچانو کہ میں بتول کا شوہر ہوں۔ کیا کہنا، کیا کہنا۔ ایک آخری میسیج اس میں اور دے دوں، یہ سارے فضائل آپ نے سنے نا، اور ماشاءاللہ ماؤں کی گودیوں سے ہم یہی سن رہے ہیں۔ آپ اپنی مجالس کی بنیاد، اس کا سینٹر اہل بیت کی ولایت کو بنائیں، اور اس کے ارد گرد تمام تعلیمات، اخلاقیات، واقعات، میسیجز کو پہنچائیں۔ یہ یاد رکھیے گا۔ پھر ایک ٹپ دے رہا ہوں آپ کو، اب تو آج تھوڑی سی ٹپس ہو گئی ہیں آپ تک کہ کس کو آپ نے سننا ہے، کس کو نہیں سننا، کیسے آپ نے آگے بڑھنا ہے، اپنی سوچ کیسے بنانی۔ اگر کوئی اہل بیت علیہم السلام کے علاوہ کسی بھی شخصیت کو لارجر دین لائف بنا کر آپ کے سامنے پیش کرے نا، آپ وہاں اسٹاپ لگا دیں۔ ہر عالم کا احترام ہے، علماء کے واقعات بھی پڑھے جاتے ہیں تاکہ ہم اسے انسپریشن لے سکیں، حجت فقط 14 ہے، معصوم فقط 14 ہے۔ تو اگر یہ کچھ ٹپس ہیں کہ آپ کو کہیں محسوس ہو کہ یار اہل بیت سے بھی بڑھ کر یہاں تو غیر معصومین کا ذکر شروع ہو گیا، رک جائیں۔ یہ غلط پریسیڈنٹ ہے کہ جو سیٹ ہو گیا پچھلے کچھ سالوں میں۔ ہماری 1200 سال کی غیبت امام علیہ السلام کی ہسٹری میں ایسا کبھی ہوا نہیں ہے۔ میں آپ کو پتہ نہیں، میں نے شاید اگر پڑھا بھی ہوگا تو میں خود مسجد قائم میں شاید 5 سال بعد آ رہا ہوں، تو اس وقت تو بیچ بھی چینج ہو گیا ہوگا، اور شاید نہیں پڑھا ہو۔ شیخ مرتضیٰ انصاری کا نام آپ سب نے سن رکھا ہے، مولا علی کے حرم میں دفن ہے۔ اس زمانے میں توضیح المسائل نہیں ہوتی تھی، رسالہ عملیہ ہوتا تھا۔ تو جب انہوں نے رسالہ عملیہ لکھا، جس میں اس زمانے کے اعتبار سے وہی فتوے لکھے ہوتے تھے، اس کی سٹارٹ میں انہوں نے لکھا کہ عمل بِإِن رسالے در غیبت امام زمان اسباب عقل بالمیت جائز است۔ عقل بالمیتہ کس کو کہتے ہیں؟ میتہ کہتے ہیں مردار کو، عقل کہتے ہیں کھانے کو۔ یہ عقل والی وہ عقل نہیں ہے، عین سے نہیں ہے، الف سے، الف کتاب والی کاف اور لام، عقل یعنی کھانا۔ عقل بالمیتہ یعنی مردار کھانا۔ مردار کھانا حرام ہے، لیکن کب جائز ہے؟ جب جان کا خطرہ ہو، اگر کوئی مر رہا ہے تو مردار کھانا اس کے لیے جائز ہے۔ انہوں نے لکھا، تو یہ عقل بالمیتہ ایک اصطلاح کہی جاتی ہے کسی ایسے کام کے لیے کہ جب آپ مر رہے ہیں تو بس اور کوئی چارہ نہیں، کر لو یہ کام تاکہ اپنے آپ کو بچا لو۔ انہوں نے کہا غیبت امام زمانہ میں اس توضیح المسائل جیسی کتاب پر عمل کرنا مردار کھانے کی طرح سے جائز ہے، یعنی اپنے آپ کو امام کے مقابلے میں ایک مردار تصور کیا۔ زندہ تو وہ ہیں، میں تو مردار ہوں۔ اب امام تک رسائی نہیں ہے عام طریقے سے ہر انسان کی، تو کیا کیجیے گا؟ دینی معاملات میں مر جائیے گا، یعنی کوئی رہنمائی ملے گی نہیں ملے گی۔ تو غیبت امام زمانہ میں مجھے مردار سمجھتے ہوئے اس پر عمل کر لو بس۔ یہ فرق ہے فقیہ اور امام میں، 19-20 کا فرق نہیں ہے۔
18-20 کا فرق نہیں ہے جیسے کبھی کبھی ہماری اسپیچز میں اب بیان ہونے لگا ہے. امام کے سامنے ہم مردار ہیں, مردے ہیں, ہیٹ ہے, ہیٹ. بات واضح ہو رہی؟ تو فقط جب فضائل کی بات ہو تو ائمہ علیہ السلام تک رہیں, عصمت کی بات ہو ان تک بات کریں. ہاں پھر ان کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کبھی کسی عالم کا ایک اچھا سا واقعہ ہے وہ آپ نے پڑھا, اچھی بات ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, وہ ہم بھی سناتے ہیں, لیکن آئیڈیالائز فقط 14 کو کریں بس. ٹھیک ہے. آیت اللہ بروجردی بی بی معصومہ قم کے حرم میں دفن ہے, وہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی, تو کسی نے, طبیعت خراب تھی ان کی, کسی نے کہا برائے سلامتی آغا امام زمان و آیت اللہ بروجردی صلوات بفرست, یعنی امام زمانہ علیہ السلام کی صحت و سلامتی اور آیت اللہ بروجردی کی صحت و سلامتی کے لیے مل کے صلوات بھیجیں. اتنا غضبناک ہوئے کہ ان کے ہاتھ میں ایک عصا تھا, وہ زور سے انہوں نے دروازے پر مارا, تو لوگ آئے اور آ کے کہا کہ قبلہ خیریت ہے, کیا ہو؟ کہا یہ کس کو صلوات پڑھانے کا سلیقہ بھی نہیں ہے کہ امام زمانہ کے فوراً بعد میرا نام لیا اس نے, یہ کیوں کیا اس نے؟ ہماری 1200 سالہ فقاہت اس پر ہے. سمجھا رہی بات؟ بس عزیزوں, میں 5 بج گئے تو میں شرمندہ ہوں, تھوڑا سا لمبا ہو گیا, لیکن کچھ باتیں تھیں جو اچھی. آج شہادت کے دن کا اہتمال کیوں ہے؟ ایک زمانہ تھا جب ہمارے ہاں پہلی روایت 14 جمادی الاول منائی جاتی تھی, اب 13 جمادی الاول منائی جاتی. 13 جمادی الاول بھی احتمال ہے, لیکن 14 جمادی الاول شاید زیادہ ہو, کیونکہ روایت میں کہیں یہ لفظ تو نہیں ہے نا کہ 13 جمادی الاول یا 14 جمادی الاول یا 3 جمادی ثانی. بعد از وفات رسول 75 دن یا 95 دن, چونکہ نقطے ہوتے نہیں تھے, اس کی تفصیل آپ تک پہنچ چکی ہے, کیونکہ نقطے ہوتے نہیں تھے لہذا پتہ نہیں ہے کہ وہ 70 و خمسہ ہے یا 90 و خمسہ ہے. 90 یعنی 90, 70 یعنی 70, خمسہ یعنی 5, تو 75 ہے یا 95 ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے. تو دونوں ہی پر بی بی کا ذکر ہو تو کیا ہی کہنا. لیکن یہ 75 ڈیز طے کیسے ہوں گے؟ 28 صفر کو اگر آپ تصور کریں, رسول اللہ کی شہادت ہے, 28 صفر کے بعد 28 ربیع الاول 1 مہینہ, 28 ربیع ثانی 2 مہینے, اس میں اب 2 مہینے کا مطلب 60 دن, اس میں آپ مزید 15 دن کا اضافہ کریں تو 28 ربیع ثانی کے بعد 15 دن کا اور اضافہ کریں گے تو 13 جمادی الاول. 28 کے بعد سے آپ شروع کریں تو 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 جمادی الاول کی تاریخ بن گئی 75 دن بعد بی بی کی شہادت کی. یہ کیا ریکارڈ ہو رہی ہے میری تقریر؟ ہاں اچھا چلیں, میں نے اب جو کہہ دیا وہ تو کہہ دیا ہے. یہ میں نے کہا آپ کے لیے, میں نے کیوں, میں اس سے مجھے تکلیف پریشانی نہیں ہوتی کہ کہیں پہ کوئی بات چلی جائے, لیکن چونکہ وہ ادھوری جاتی ہے نا, اس سے تکلیف ہوتی. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ جو آپ تحمل رکھتی ہیں کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں, چونکہ آپ کا ایک پس منظر ہے. مثال کے طور پر شاید عوام الناس میں سے کوئی یہ نہ سن پائے کہ مولا کیسے یہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں, مولانا صاحب یہ کیا کہہ دیا تو آپ نے توہین امام کر دی. چونکہ ابھی تک سمجھ اس مقام تک نہیں پہنچی ہے, آپ شاید سمجھ جائیں گی. اس لیے کچھ باتیں جو خواص میں بیان ہونے والی تھی وہ یہاں رہنی چاہیے تاکہ آپ اس کو اپنے الفاظ میں آگے بیان کریں. ٹھیک ہے. اچھا, 13 جمادی الاول 75 ڈیز ہو گئی. یہ اس صورت میں ہے کہ جب سفر, ربیع الاول, ربیع الاخر تینوں 30 کے مہینے آپ کاؤنٹ کیجئے, جو کہ ہائیلی ان لائکلی کہ 3 ایک ساتھ 30 کے مہینے ہو گئے. ہمیں تو نہیں پتا 30 کا کون سا تھا, 29 کا کون سا تھا. تو اگر آپ اس میں سے کسی ایک مہینے کو بھی 29 کا لیں تو پھر 14 جمادی الاول بن جائے گی. تو یہ زیادہ قرین قیاس ہے شاید کہ 14 جمادی الاول آپ 75 دن کے حساب سے کریں, اس لیے کہ آپ ان 3 مہینوں میں سے 2 کو 30 کا لے لیں, 1 کو 29 کا لے لیں. تو آج زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ شاید 75 دن کی روایت کے اعتبار سے کل کے بجائے آج شہادت کا دن ہو. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ کہ اس کی حساسیت میں نے آپ تک پہنچا دی. ما زالت بعد ابیہا معصبۃ الراس, ہمیشہ بی بی اپنے بابا کے بعد اس عالم میں ہوتی تھیں کہ ان کی پیشانی پر ایک پٹی ہوتی تھی. ناہلۃ الجسم, ان کا جسم بہت نحیف ہو گیا تھا. منحدۃ الرکن, ان کی کمر جھک گئی تھی. باقیۃ العین, ان کی آنکھوں سے ہمیشہ آنسو جاری رہتے تھے. محرقۃ القلب, ان کا دل جل چکا تھا. ایک خط ہے
جو بیوی پر ظلم کرنے والے نے لکھا ہے حاکم شام کو، خود اس نے خط لکھا ہے کہ میں نے کیا کیا، فاطمہ کے ساتھ میں نے کیا کیا، وہ خط میں بیان کر رہا ہے۔ یہ بہار و انوار جلد نمبر 30 میں خط موجود ہے۔ اس کا یہ بیان ہے کہ میں بت پرست تھا اپنے آپ کے لیے، جب وہ اظہار کر رہا ہے اپنے ہی کسی ساتھی سے، تو وہ کھل کے بات کر رہا ہے کہ میں بت پرست تھا اور بت پرست ہی رہا۔ یہ یاد رکھیے گا، جو بیوی کے قاتل ہیں، ان پر ظلم کرنے والے، ان میں سے کوئی بھی اصل میں مسلمان نہیں ہے۔ لائق احترام تو چھوڑ دیجئے، کوئی ہے ہی نہیں مسلمان اور قابل اس میں سے ایمان رکھنے والا۔ کہتا ہے ایمان کا فقط اظہار کیا، نفاق کو چھپا کر رکھا۔ جب میں نے زہرا کے گھر پر حملہ کیا تو اس گھر میں علی و فاطمہ موجود تھے، ان کے بچے حسن اور حسین موجود تھے، زینب اور ام کلثوم موجود تھیں، اور ان کی کنیز فضہ موجود تھی۔ میرے ہمراہ ابن ولید تھا۔ میں لفظ بلفظ وہ پڑھ رہا ہوں کہ جو کچھ ہوا۔ میرا غلام قنفس تھا، مجمع جمع تھا۔ میں نے دروازے کے حلقے کو زور سے پیٹا، کنیز باہر آئی۔ میں نے اس سے کہا علی سے کہو خلافت کا لالچ نہ کرے۔ اللہ اکبر، یہ بیہودہ اور فضول کام نہ کرے۔ یا امیر المومنین، سیدہ چادر لے کر باہر آئیں اور فرمایا اے جھوٹے اور گمراہ۔ بی بی نے اس سے کہا اے جھوٹے اور گمراہ۔ جس شخص نے بیوی پر یہ ظلم کیا ہے، آپ میں سے بہت سے سادات گھرانوں سے تشریف فرمائیں، کوئی سید ہوتے ہوئے کیسے سوچ سکتا ہے کہ میں دشمنان زہرا کے لیے ایک ذرہ برابر بھی نرم گوشہ لے کر آؤں گا دل میں؟ ہم تو سید ہیں، ہم تو غلام سید ہیں، لیکن سید ہوتے ہوئے تو اگر کوئی سید ایسی بات کرے تو کتنی تکلیف ہوگی کہ جو آدھا اہل بیت کے لیے کسی نرم گوشے کا قائل ہو۔ تو بی بی نے کہا اے جھوٹے اور گمراہ۔ اس لعین نے کہا اے فاطمہ دعی ان کی یا فاطمہ حمقات النساء، اے فاطمہ یہ احمقوں کی طرح بات کرنا بند کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر علی باہر نہ آئے تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا، اس میں رہنے والے ہر شخص کو جلا دوں گا۔ وہ شخص کہتا ہے، کیونکہ وہ خط لکھ رہا ہے، تو کہتے ہیں اب ہم نے دروازہ جلانا شروع کیا، ہم دھکا دے رہے تھے دروازے کو۔ فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے دروازہ بند کر کے رکھا۔ تھوڑا سا دروازہ کھلا تو میں نے اس میں اپنا ہاتھ اندر ڈال دیا اور سیدہ کے ہاتھوں پر تازیانہ مارا۔ سیدہ کا ہاتھ چھوٹ گیا، دروازہ گرا، سیدہ پر دروازہ گرا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا ارادہ تھوڑی دیر کے لیے بدل گیا۔ رسول زادی پر دروازہ تھا تو وہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے میرا ارادہ بدلا کہ میں آگے بڑھوں یا نہ بڑھوں۔ میں تھوڑا سا پیچھے ہٹا، لیکن علی کے ہاتھوں بدر و احد میں میرے بزرگوں کا قتل مجھے یاد آیا۔ میں آگے بڑھا، میں نے دروازے پر لات ماری، زور سے دروازہ کھلا۔ زہرا پشت در پر تھی، پیچھے ہے دیوار، بی بی درمیان میں ہے، آگے دروازہ ہے، میخیں لگی ہوئی تھیں۔ ایک دوسری روایت ہے ایسا رہا کہ سیدہ کو پیس دیا انہوں نے۔ مکنے میں بی بی سیدہ کا چہرہ تھا۔ آدھا جملہ پڑھوں گا اس لیے کہ حیا آتی ہے کہ کیا پڑھے انسان۔ اتنی زور سے سیدہ کے چہرے کے دونوں اطراف میں بی بی سکینہ نے کربلا میں تماچا بعد میں کھایا تھا۔ سکینہ کی دادی فاطمہ زہرا نے، اس کا بیان ہے کہ دونوں گوشوارے گر گئے سیدہ کے، اتنی زور سے ہاتھ اٹھایا کہ دونوں گوشوارے گر گئے۔ میں آگے بڑھا، میں نے علی کو پکڑا اور علی کو گھسیٹ کر میں نے باہر نکالنا چاہا، تو علی آگے بڑھے اور سیدہ گری ہوئی تھی، تو علی نے سیدہ کے اوپر چادر کو ڈال دیا۔ اب یہ میرے اپنا ایک تخیل ہے کہ جیسے کسی میت پر آپ چادر ڈال دیتے ہیں، ویسے علی بن ابی طالب نے سیدہ پر چادر کو ڈال دیا۔ سیدہ کا درد حمل شدید ہو چکا تھا، محسن شہید ہو چکے تھے، لہٰذا علی بن ابی طالب کے آنسوؤں کو لے کر بی بی
اپنے شکستہ پہلو پر لگایا کرتی تھیں روایت میں، اور کہا کرتی تھیں کہ مظلوم کے آنسوؤں میں اللہ تعالیٰ نے شفا کو رکھا ہے۔ یا اللہ یا اللہ۔ ایک روایت سناتا ہوں، اور اب کیل بی بی سیدہ کے جس میں اتھر میں پیوست ہو گئی تھی میخ، کچھ دیر تک انہوں نے دروازے کو دبائے رکھا۔ سیدہ زخمی حالت میں دروازے کو ہٹا کر علی کے سامنے سپر بن گئیں۔ اب روا روا کانپ رہا ہے میرا۔ ایک لعین نے تلوار نکالی، کس کے سامنے؟ رسول کی بیٹی کے سامنے۔ اس نے تلوار کے دستے سے شکم سیدہ پر وار کیا۔ بی بی سیدہ کی صدا آئی، یا فضہ فخذینی لقد سقطت ما فی بطن احشائی، اے فضہ مجھے پکڑ لو، میرے بطن میں جو تھا وہ مار دیا گیا۔ فاطمہ اور حسین کا ایک جیسا مقدر ہے۔ محسن شکم سیدہ میں شہید ہوئے، اصغر دست سید الشہداء پر شہید ہوئے۔ اب قبیلہ بنی اسلم کے یہ پس فطرت لوگ علی کے گھر میں گھس آئے تھے۔ علی نے مجمع کو دیکھا، فرمایا تم میں سے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مگر رسول اللہ نے مجھے صبر کے لیے کہا تھا۔ یہ مجمع علی کی طرف بڑھا، اس نے علی کی گردن میں رسی ڈالی۔ سمجھ نہیں آتا ایام فاطمیہ میں بیوی کی شہادت پڑھیں یا علی کی غربت پڑھیں یہاں پر۔ اب ایک وقت آیا، وصیتیں بی بی سیدہ کی ہیں جو لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں، پھر ایک وقت آیا کہ بس بی بی فاطمہ گزر گئیں، آج شہادت کا دن ہے نا۔ جب کسی کی میت ہو جاتی ہے، آپ کے گھر میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی جنازہ ہوا ہوگا، تو رونا آ بھی رہا ہو تو بہت سارے امور ہوتے ہیں غسل و کفن کے، جس کی وجہ سے انسان اندر گھٹ جاتا ہے۔ کئی دفعہ وہ کاموں میں مصروفیات کی وجہ سے رو نہیں پاتا، لیکن اچانک اگر کوئی بہت عزیز اپنا سامنے آ جائے تو اس سے گلے مل کر بہت روتا ہے انسان۔ تو مولا علی علیہ السلام نے بہت ضبط کیا ہوا تھا، یہاں تک کہ سلمان کہتے ہیں کہ آدھی رات کا وقت تھا، میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو دو شہزادے ہیں جو سیاہ لباس میں کھڑے ہیں۔ کہا سلمان بابا نے بلایا ہے۔ ہر بات اب کتاب میں نہیں لکھی ہوتی، اب میں کچھ بین السطور پڑھ رہا ہوں۔ علی دروازے پر بیٹھے تھے، دور سے سلمان کو آتا ہوا دیکھا، علی کا ضبط ٹوٹ گیا یہاں پر۔ سلمان کے گلے لگ کر کہ سلمان زہرا کو مار دیا گیا، علی تنہا رہ گیا۔ کہ سلمان یاد ہے جب میرا فاطمہ سے ازدواج ہوا تھا، زبان حال پڑھ رہا ہوں، یہ فاطمہ کے ناخے کی مہار پکڑ کر نبی کے گھر میں میرے گھر تک تم لائے تھے، اب چلو میرے گھر سے جنازے کو لے کر۔ جنازہ تیار ہو گیا، مولا نے فرمایا حلموا تزودوا من امکم، بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو، خداحافظ کہہ دو۔ بچے آگے بڑھے، فحنت ونادت وصاحت ومدت یدیہا وضمہما الی صدرہا ملیا۔ علی جیسا انسان قسم کھا کر کہتا ہے خدا کی قسم، جب بچے ماں سے لپٹے ہوئے تھے تو میں نے دیکھا زمین و آسمان کے درمیان صدا آ رہی تھی کہ فاطمہ سے جدا کر دو، اے علی بچوں کو فرشتوں میں کوہرام بپا ہے۔ بیوی نے زور سے جھینپ لیا حسین کو اپنے سامنے۔ آج بھی یاد ہے ایک ماں کی محبت کا سما، جس گھڑی دہر سے رخصت ہوئی خاتون جنا، صحن میں رکھا تھا تابوت، علی تھے گریاں، رو کے حسنین صدا دیتے تھے بولو اماں، مامتا تڑپی تو دستور کہن ٹوٹ گئے،
سن کے بچوں کی صدا بندے کفن ٹوٹ گئے. خاتون کو دفن کیسے کیا جائے؟ یا اللہ. جنازہ چلا، ورثہ میں سے کوئی رونے والا نہیں تھا، اس لیے کہ مدینے والوں کو خبر نہ ہونے پائے. روایت کہتی ہے کہ آگے آگے فاطمہ کا جنازہ تھا، پیچھے پیچھے حسن اور حسین گریبان میں منہ ڈالے سسکیوں سے رو رہے تھے. خاتون کو دفن کرنے کے لیے دو محرم ہو، ایک جنازہ دینے والا ہو، ایک جنازہ لینے والا ہو. جنازہ دینے والے علی ابن ابی طالب ہیں، جنازہ لینے والا کون ہوتا؟ قبر زہرا سے دو ہاتھ، اے علی میری بیٹی میرے حوالے کر. علی نے کہا آپ کی بیٹی آپ تک پہنچ گئی، اب وہ بتائیں گی ہمارے ساتھ کیا گزری. فاحفظ السوال، آپ ہی پوچھئے گا. واستغفر الحال، وہ اپنی حالت آپ کو بتلائیں گی. اس وقت مولا علی نے، روایت کا مفہوم یہ ہے کہ فرمایا کہ یا رسول اللہ لقد استرجعت الودیعہ، یہ امانت مجھ سے واپس لے لی گئی ہے، لیکن جب یہ امانت آپ نے مجھے دی تھی تو لم یکن ضلعها مکسورا، اس وقت زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہیں تھیں. اب جب میں امانت واپس کر رہا ہوں پہلو شکستہ ہے. مجھے نہیں معلوم آدھی رات کی تاریکی میں زہرا کو دفن کرنا زیادہ سخت تھا یا شام غریبہ ایک یتیم بچی کا اپنے باپ کے لاشے سے لپٹ کر رونا زیادہ سخت تھا. وہاں بھی زہرا آئی تھی، اے میرے لال آجا کربلا کی زمین جل رہی ہے، آئے میرے حسین میری گود میں آجا، آجا میرے بچے میری آغوش. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. سلام اس بی بی پر کہ المظلوم بعلها، جس کا شوہر مظلوم ہے، الممنوعۃ حقها، جس کے حق کو منع کر دیا گیا، المغصوبۃ ارثها، جس کی میراث کو غصب کیا گیا، المکسورۃ ضلعها، جس کی پسلیوں کو توڑ دیا گیا. المظلوم بعلها، جس کا شوہر بہت مظلوم. اے پروردگار اس ذکر کو قبول فرما، کو غم نہ عطا ہو سوائے غم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے. سیدہ کونین کی شفاعت سے بہرہ مند ہو. اللہ تعالی ہمیں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے ہمیں نسلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اے پاک پروردگار تو مصائب سیدہ بی بی سیدہ پر جو ظلم ہوا اسے اپنے بچوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. دشمنان اہل بیت کے لیے ذرہ برابر بھی ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی نرم گوشہ پیدا نہ فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، جب بی بی سیدہ قیامت میں فرمائیں گی کہ یہ میرے حسین کا عزادار تھا، تو اس فہرست میں ہمارا نام بھی شامل فرما. قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. حضرت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.